बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ नज़्म। नज़्म और उस पर मबनी सवालात। इम्तिहान के पर्चे में एक नज़्म पर दिए हुए सवालों के जवाबात देने होते हैं। ज़बानदानी के सवाल में एक छोटी सी नज़्म या बड़ी नज़्म का एक हिस्सा दिया जाता है। उसके नीचे 3 सवालात होते हैं। हर सवाल के नीचे चंद मुतबादिल जवाबात दिए होते हैं। उनमें से सही जवाब का इंतखाब करके जवाबी पर्चे में दर्ज करना होता है। हर सवाल के सही जवाब लिखने पर 2 नंबर मिलते हैं। इस किस्म के सवाल की तैयारी के लिए आपको अपनी और दिगर जमातों की दरसी कुतुब और रिसालों में दी हुई नज़्मों का मुताला करना चाहिए। नज़्मों की ज़बान समझने की मश्क करना चाहिए। पिछले सेशंस में हमने जुज़ नंबर 1 के ज़ैली जुज़ इबारत और इबारत पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की और आपने देखा कि सवालात के जवाबात इबारत में मौजूद होते हैं। इबारत को बगौर पढ़कर समझकर सवालात के जवाबात देने होते हैं। इबारत को समझना कदरे आसान है। नज़्म को समझना और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देने के लिए आपको मश्क की ज़रूरत है। नज़्मों की ज़बान समझने की मश्क। चंद हिदायत पर अमल करके आप पर्चे में इस हिस्से पर मबनी सवालात के जवाबात बआसानी दे सकेंगे। आइए देखते हैं वो हिदायत कौन सी हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले नज़्म को बगौर पढ़ें। नज़्म को आपको ध्यान से पढ़ना है। नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें कि शायर नज़्म में क्या कहना चाहता है, नज़्म का मौजू क्या है। तो नज़्म को बगौर पढ़ें, नज़्म के मौजू और मतलब को अच्छी तरह समझ लें। नज़्म में आए हुए अल्फाज पर बारीक बीनी से तवज्जो दें। हर सवाल के मुतबादिल जवाब को परख लें। आप देख लें, चेक कर लें कि कौन सा जवाब सही है। कभी ऐसा महसूस होता है कि 2 जवाबात दुरुस्त हैं मगर एक जवाब
صحیح جواب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا جواب کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ ہر سوال کے متبادل جواب کو پرکھ لیں۔ جواب لکھتے ہوئے اگر تردد ہو تو نظم کے متعلقہ حصے کو دوبارہ پڑھیں۔ جواب لکھتے وقت اگر آپ کو شبہ ہو کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں تو نظم کا وہ حصہ جس میں سوال کا جواب موجود ہے اس حصے کو دوبارہ پڑھیں۔ اگر متبادل جوابات میں سے پہلا ہی جواب صحیح معلوم ہوتا ہو تو اسے لکھنے میں جلدی نہ کریں۔ تو جلد بازی سے آپ کو کام نہیں لینا، آپ کو سوال غور سے پڑھنا ہے، متبادل جوابات کو پرکھنا ہے۔ اگر تردد ہو تو نظم کے متعلقہ حصے کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہو کہ بھئی یہ پہلا ہی جواب درست ہے، صحیح معلوم ہوتا ہے، مگر اسے جوابی پرچے میں درج کرنے میں جلدی نہ کریں۔ تمام متبادلات پر غور کریں اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجئے۔ تو جواب درج کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ تمام متبادلات پر آپ کو غور کرنا ہے اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دینا ہے۔ نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہدایات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ہمیں یقین ہے آپ ان پر ضرور عمل کریں گے تو انشاءاللہ نظم اور اس پر مبنی سوالات کے جواب دینا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1 تفہیم، یعنی پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا۔ اس جز میں ہم نے مختلف نظموں کا مطالعہ کیا اور ان پر مبنی سوالات کے جوابات دینے کی مشق کی۔ ویڈیو کے تیسرے حصے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا۔ اب ہم دیکھیں گے نظم نمبر 5 اور اس پر مبنی سوالات۔ نظم پڑھنے سے پہلے دی ہوئی ہدایت کو بغور پڑھنا ضروری ہے۔ ذیل کی نظم کو غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب پہچانیے۔ بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو۔ جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، دل کو دکھی بھائیوں کی یاد دلاؤ۔ کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار، زندگی سے ہے جن کا دل بیزار۔ ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر، ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر۔ تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو۔ بہت پیاری نظم جس میں ہم وطنوں کو اہل وطن کے دوست بننے کی تلقین کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم چند الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم میں شاعر ہم وطنوں سے مخاطب ہے۔ ہم وطن، اس میں ہم کا لفظ جو ہے وہ کسی کام میں شرکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم جماعت،
ہم درد، ہم جولی، ہم راہ، اسی طرح ہم وطن یعنی ایک ملک کے. تو ہم وطنوں مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اپنے وطن کے لوگوں سے مخاطب ہیں ہم وطنوں کہہ کر. مثلاً یہ امریکہ کے رہنے والے، چین کے رہنے والے، یہ سب ہم وطن ہیں. اسی طرح یہ بھارت کے رہنے والے ہم وطن ہیں. اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے اہل وطن. اہل کا مطلب ہے لوگ، اور وطن تو آپ جانتے ہی ہیں ملک. تو اہل وطن، وطن کے لوگ. ایک لفظ آیا ہے نادار. نادار یعنی غریب، محتاج. میں شاعر کہتے ہیں ایک ہی ڈالی کے ہیں سب برگ و ثمر. برگ یعنی پتا اور ثمر یعنی پھل، میوہ. تو کیا مطلب اس کا؟ ایک ہی ڈالی کے ہیں سب برگ و ثمر. جس طرح ایک درخت کی شاخوں پر ایک ہی قسم کے پتے ہوتے ہیں، ایک درخت پر ایک ہی قسم کے پھل لگتے ہیں، اسی طرح بھارت کے رہنے والے سب ہندوستانی ہیں. آنکھ کی پتلیاں کتنی اہمیت رکھتی ہیں اور یہ بہت نازک ہوتی ہیں. قدرت نے بھی ان کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے. تو بہت اہمیت رکھنے والی شے کے طور پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. نظم میں شاعر ہم وطنوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو. جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، دل کو دکھی بھائیوں کی یاد دلاؤ. کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار، زندگی سے ہے جن کا دل بیزار. ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر، ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر. خشک اور تر یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، مگر سب ایک ہی ڈالی کے برگ و ثمر ہیں، سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں. تو جب زندگی کا کوئی لطف تم اٹھاؤ تو اپنے دکھی بھائیوں کو بھی یاد کرو، وہ لوگ جو نادار ہیں، زندگی سے جن کا دل بیزار ہو چکا ہے. تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو. تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر. سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو. میٹھی نگاہ یعنی محبت کی نگاہ سے دیکھو. سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو. تو ملک کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے ہم وطنوں کو غیر نہ سمجھو، سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور جو دکھی ہیں، نادار ہیں، جن کا دل زندگی سے بیزار ہے، ان کے کام آؤ، ان کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرو، انہیں کچھ سہارا دو. اسی میں ملک کی خیر ہے. پہلا سوال ہے شاعر اپنے ہم وطنوں کو کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟
متبادل ہیں۔ نمبر 1 ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی، نمبر 2 ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی، نمبر 3 ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی، یا نمبر 4 ان کا دل رکھنے کی۔ تو نظم میں ہم وطنوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ پہلے شاعر کہتے ہیں اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، پھر دل کو دکھی بھائیوں کی یاد دلاؤ، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو۔ تو نظم میں شاعر کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ شاعر اپنے ہم وطنوں کو کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟ ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی۔ تو جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے، کیونکہ آپشن نمبر 2 صحیح جواب ہے، متبادل نمبر 2 پر صحیح جواب دیا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے، زندگی سے کن لوگوں کا دل بیزار ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، متبادل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 امیروں کا، نمبر 2 فقیروں کا، نمبر 3 ناداروں کا، یا نمبر 4 ناکاروں کا۔ اس سوال کا جواب نظم کے اس شعر میں موجود ہے۔ کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار، زندگی سے ہے جن کا دل بیزار۔ تو زندگی سے کن لوگوں کا دل بیزار ہے؟ ناداروں کا۔ زندگی سے کن لوگوں کا دل بیزار ہے؟ متبادل نمبر 3 پر اس کا صحیح جواب ہے، ناداروں کا۔ زندگی سے ناداروں کا دل بیزار ہے۔ تو ہم جوابی پرچے میں 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ کس رنگ کے قلم سے؟ نیلے یا سیاہ رنگ کے قلم سے۔ پینسل کا استعمال آپ کو بالکل نہیں کرنا۔ تیسرا سوال ہے، نظم میں خشک و تر سے کیا مراد لی گئی ہے؟ متبادل نمبر 1 برگ و ثمر، نمبر 2 آنکھوں کی پتلیاں، نمبر 3 امیر و غریب، یا نمبر 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ نظم میں اس شعر کو پڑھیں۔ ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر، ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر۔ تو یہاں خشک اور تر سے کیا مراد ہے؟ امیر اور غریب۔ کوئی امیر ہے تو تر یعنی امیر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور خشک غریب کے لیے۔ نظم میں خشک و تر سے کیا مراد لی گئی ہے؟ متبادل نمبر 3 امیر و غریب۔ تو ہم جوابی پرچے میں 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ویسے تو پرچے میں نظم پر مبنی 3 سوالات ہوں گے، لیکن یہاں چونکہ ہم مشق کر رہے ہیں اس لیے زیادہ سوالات مشق کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 ہے، لنگڑے لوگوں کے لفظ کا متبادل کیا ہے؟ نمبر 1 مجبور، نمبر 2 معذور، نمبر 3 مغرور، یا نمبر 4 مہجور۔ تو لنگڑے لوگوں کے لیے اور دوسرا لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ مجبور، معذور، مغرور یا مہجور۔ یہاں نظم میں آپ دیکھیں
شاعر کہتے ہیں لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو. لنگڑے جو پیر سے معذور ہیں اور لولے یعنی جس کے ہاتھ نہ ہوں. یہاں پر لنگڑے لولوں کے لیے نظم میں کوئی اور متبادل استعمال نہیں ہوا ہے، مگر آپ جانتے ہیں لنگڑے لولے جو ہیں وہ معذور ہوتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کو اپنے ذخیرہ الفاظ کی مدد لینی ہے. لنگڑے لوگوں کے لفظ کا متبادل کیا ہے؟ مجبور، معذور، مغرور یا مہجور. اس میں لفظ مہجور آپ کے لیے نیا ہے. مہجور کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا گیا، فراق زدہ. تو لنگڑے لوگوں کے لفظ کا متبادل ہے متبادل نمبر 2 معذور. لہذا ہم جوابی پرچے میں 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. سوال نمبر 5 ہے، اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ متبادل ہیں نمبر 1 اپنے بھائیوں سے، نمبر 2 شہر والوں سے، نمبر 3 اپنے ہم وطنوں سے، یا نمبر 4 لنگڑے لوگوں سے. نظم میں بالکل شروعات میں ہی شاعر مخاطب ہیں، بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں. تو شاعر ہم وطنوں سے مخاطب ہیں. اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ متبادل نمبر 3 پر اس کا صحیح جواب ہے ہم وطنوں سے. تو جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا. نظم نمبر 6 اور اس پر مبنی سوالات. ذیل کی نظم کو غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب پہچانیے. نظم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا. پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. نظم کی بلند خوانی ہم نے کی. بہت ہی پیاری نظم ہے. آپ جانتے ہیں اس کے شاعر کون ہیں؟ اس نظم کے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال. تو آئیے سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. الفاظ اور ان کے معنی. شجر، شجر یعنی درخت. آشیاں، گھونسلہ. آہوزاری یعنی رونا دھونا. جگنو ایک اڑنے والا کیڑا جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے. جگنو آپ میں سے کچھ بچوں نے ضرور دیکھے ہوں گے. یہ ایک ایسا اڑنے والا کیڑا ہے جس کے جسم سے
رات کے وقت روشنی نکلتی ہے. یہ جگنو کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جنگل میں رات کے وقت جب بہت سارے جگنو ہوں تو کچھ اس طرح کا منظر دکھائی دیتا ہے. تو یہ ہیں جگنو. نظم کا مطالعہ کرتے وقت آپ کو نظم کے موضوع اور مطلب کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. تو شاعر نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جگنو اور بلبل کی اس کہانی کے ذریعے شاعر ہمیں اچھے برتاؤ کا، دوسروں کے کام آنے کا درس دے رہے ہیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. ایک درخت کی ٹہنی پر کوئی بلبل اداس بیٹھا تھا. کیوں اداس بیٹھا تھا؟ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا. پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. تو بلبل کی اداسی کا سبب کیا تھا؟ رات بہت ہو چکی تھی، سارا دن تو اڑنے چگنے میں گزر گیا. اب بلبل کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آشیاں تک کس طرح پہنچے گا، کیونکہ ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا تھا. سن کر بلبل کی آہوزاری، بلبل کا یہ رونا دھونا، آہوزاری رونا دھونا سن کر جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. ایک جگنو نے بلبل کی یہ تکلیف سنی اور وہ کہنے لگا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. میں تمہاری مدد کو جانو دل سے حاضر ہوں. عام طور ہم کہتے ہیں دل و جان سے حاضر ہونا، یعنی پوری طرح مدد کو تیار ہونا. کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اگرچہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں مگر میں تمہاری مدد کروں گا. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. رات اندھیری ہے مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری راہ میں روشنی کروں گا. تو جگنو نے بلبل کو تسلی دی اور کہا تم بالکل پریشان مت ہونا، رات اندھیری ہے مگر میں تمہارے آشیاں تک تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہاری راہ میں روشنی کروں گا. اب جگنو کیسے روشنی کرے گا یہ آپ جانتے ہیں. قدرتی طور پر جگنو میں رات کے وقت چمکنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو وہی لوگ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. جو لوگ دکھ تکلیف اور پریشانی میں ہیں ان کے دکھ درد اور تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں. تو یہ درس دیا گیا ہے. جس طرح جگنو بلبل کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، اسی طرح ہمیں بھی موقع ملے تو دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے. تو اس کہانی کو آپ کیا عنوان دیں گے؟ نظم کی صورت میں یہ مختصر کہانی بیان کی گئی ہے. اس کا عنوان ہے ہمدردی. تو کبھی کبھی پرچے میں سوال پوچھا جاتا ہے نظم کے متعلق کہ اس نظم کو مناسب عنوان دیجئے. تو نظم کا مطالعہ کرتے وقت جب آپ اس کے موضوع اور مطلب کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ ایک اچھا سا عنوان بھی تجویز کر سکتے ہیں. پہلا سوال ہے، بلبل اداس کیوں تھا؟ آپ جانتے ہیں بلبل کیوں اداس تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں متبادل کیا دیے ہوئے ہیں. وہ اندھیرے میں آشیاں کا راستہ بھول گیا تھا.
नंबर 2 वो तन्हा था। नंबर 3 कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। या नंबर 4 वो भूखा था। तो नज्म में हमने देखा, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो बुलबुल क्यों उदास था? क्योंकि वो तन्हा था। तो यहां मुतबादिल नंबर 1, वो अंधेरे में आशियां का रास्ता भूल गया था। अंधेरे की वजह से वो परेशान तो था, मगर ज्यादा उदास इसलिए था क्योंकि उसके सारे साथी अपने आशियां को लौट चुके थे और वो तन्हा था। तो यहाँ सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, वो तन्हा था। तो हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे को साया करेंगे। सवाल नंबर 2 है, बुलबुल ने दिन कैसे गुजारा? मुतबादिल है नंबर 1 रोने धोने में, नंबर 2 सोने जागने में, नंबर 3 उड़ने चुगने में, या नंबर 4 गाना गाने में। तो आप बता सकते हैं बुलबुल ने दिन कैसे गुजारा? नज्म में यहां आप देख सकते हैं, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। तो सही जवाब है उड़ने चुगने में। बुलबुल ने दिन कैसे गुजारा? मुतबादिल नंबर 3 उड़ने चुगने में सही जवाब है। लिहाजा हम क्या करेंगे, जवाबी पर्चे में नीले या काले रंग की स्याही से 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। दुनिया में कौन से लोग अच्छे हैं? मुतबादिल नंबर 1 जो रात में रोशनी करते हैं, नंबर 2 जो आबजारी करते हैं, नंबर 3 जो सिर्फ अपनों के काम आते हैं, या नंबर 4 जो दूसरों के काम आते हैं। नज्म के आखिर में शायर ने बयान किया है, हैं वही लोग जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो इस सवाल का सही जवाब है आते हैं जो काम दूसरों के। दुनिया में कौन से लोग अच्छे हैं? इसका सही जवाब मुतबादिल नंबर 4 है, जो दूसरों के काम आते हैं। तो हम जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हमने कई नज़मों का मुताला किया और उन पर मबनी सवालात के जवाबात दिए। उम्मीद करते हैं इस मश्क की मदद से अब नज़्म और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देना आपके लिए आसान होगा। मगर इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको दरसी किताब और दीगर कुतुब और रसायल में शामिल नज़मों का भी मुताला करना चाहिए। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।